Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. हम आज एक बार फिर से मोहतरम जाहिद खान साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में। उनको वेलकम कहते हैं एक और सवाल जवाब की नशिस्त के लिए। आइए मोहतरम जाहिद खान साहब, वेलकम है आपका। वो लोग जिनकी जिंदगियों का खुलासा खुदा की जात है, जिनकी रूहें प्यासी और भूखी हैं खुदा के मिलन से, तो मैं आ गया हूं। यही मेरा मिशन है कि मैं इंसानियत को खुदा से मिला दूं और इनका अंधापन दूर कर दूं। तो जो प्यासे हैं उनको कुएं से क्या तकलीफ हो सकती है, या आबे जिंदगी से क्या तकलीफ हो सकती है। तो बहुत शुक्रिया मीर फैसल साहब, मुगल उजाला साहब, दीगर टीम और वो लोग जो खुदा के मुताबिक जानना चाहते हैं। जब आप चाहें शुरू कर सकते। जी मोहतरम जाहिद खान साहब, खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जैसा कि आपने ऊपर अपनी इंट्रोडक्टरी जो आपकी शुरू में ऑडियो है, जब भी आप तशरीफ लाते हैं वो आप एक मिलता जुलता सा मैसेज देते हैं कि जिन लोगों की रूहें खुदा की तलाश में भूखी प्यासी हैं, खुदा से मिलना चाहते हैं, तो वो आए। और यानी आपका मतलब होता है कि आप उनकी खुदा की तरफ सबसे शॉर्टेस्ट और सबसे सीधे रास्ते से रहनुमाई करेंगे और उन्हें खुदा से मिलवा देंगे। तो इत्तेफाक की बात है कि एक साहब का एक ऐसा ही सवाल अभी कुछ देर पहले मेरे पास आया, तो वो ही मैं आपको पहले फॉरवर्ड कर देती हूँ ताकि आप उनको मिलवाने की कोई सबील निकालें। जी मोहतरम, मैं इनका सवाल पढ़ भी देती हूँ। ये फरमाते हैं कि जाहिद साहब, मैंने खाली ज़हन होकर खुदा से बहुत दुआ की कि अगर आप खुदा की तरफ से हैं तो मेरी रहनुमाई कर दे, यानी खुदा मेरी रहनुमाई कर दे, लेकिन अफसोस कोई फायदा न हुआ। अब क्या करूं, इसको बताएं, कैसे मिले। तीन या चार किस्म के लोग हैं, उनमें ये साहिब भी आ जाते हैं कि आते हैं कुछ देर के लिए खाली ज़हन होकर दुआ करते हैं और समझते ये हैं कि हम सब कुछ खाली करके दुआ की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, और फिर उसी रफ्तार से अपनी पुरानी दुनिया में चले जाते हैं। एक टाइप के ये लोग हैं, यानी इनके सब्र के पैमाने बड़ी जल्दी लबरेज हो जाते हैं। दूसरे लोग वो हैं कि तालीमात को कबूल कर लेते हैं लेकिन जड़ नहीं पाते हैं। यानी कि जब सूरज चमकता है, कुर्बानियां, तकलीफें और सब्र आजमा जिंदगी से जब इनका वास्ता पड़ता है तो इनका बीज भी जल जाता है। तीसरे किस्म के लोग ये हैं कि ये बीज झाड़ियों में गिरते हैं, ये जान जाते हैं तालीमात, लेकिन दुनियाई फिक्रों ने इनको घेर रखा होता है और ये भी जड़ नहीं पाते हैं। अब बाद में रह जाता है अच्छी जमीन। अच्छी जमीन इंसान का दिल है, और ये दिमाग यानी कि खुदा की सोच, ये शऊर, ये जमीर जो कि सफर करता है सच्चाई की तरफ, ये दिल जो अपने आप को बगैर शर्तों के खुदा को दे बैठता है, और ये रूह एक सफर करती है। इस सफर के अंदर किसी की रूहानियत को 30% फीसद फल आता है, किसी को 60% और किसी को 100%। तो यहाँ जो बेसब्रे हैं, जो थोड़ा बहुत करके और फिर वापस भाग जाते हैं, उनके लिए तो रूहानियत की पंड बहुत मुश्किल है।
تو ہمارے ہاں ایسے بھی ہوا ہے کہ لوگ آئے اور خدا مل گیا، اور کئی ایسے بھی ہیں جن کو 20 سال کے بعد ملا. تو یہ ایک سفر ہے. جب خدا دیکھ لیتا ہے کہ وہ دل تیار ہو گیا ہے، ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ ہم نے خالی کر دیا اپنے آپ کو. جب وہ دیکھ لیتا ہے کہ ہر چیز تیار ہو گئی ہے تو پھر روحانیت میں وہ پردے اٹھا دیتا ہے. جی محترم، یہ جو آپ نے مثال دی 4 طرح کے دلوں کی، وہ تو وہی مثال ہے جو شاید اس سے پہلے بائبل میں بھی ہے اور شاید قرآن پاک میں بھی ہے کہ کچھ نے بیج بوئے تو وہ سخت زمین پر گرے اور بنجر تھی، اور وہ اتنا اگے، اور کچھ کے جو تھے وہ ڈھلوانی زمین تھی وغیرہ وغیرہ. مطلب یہی مفہوم ہے جو پہلی کتابوں میں بھی سیم اسی طرح سے بیان ہوا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ پھر آپ کا رول کیا ہے، کیونکہ جو لوگ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے پاس آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ چلیں ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو سچا مان لیا، اب آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اگر ہمارے اندر کوئی کمزوریاں ہیں، کوئی نفس کی یا کوئی وجہ ہے جس سے ہم خدا کا قرب نہیں پا سکتے، تو آپ ہمارے لیے دعا کریں تاکہ ہمیں بھی وہ راستہ مل جائے. تو اب آپ چونکہ درمیان میں ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کا بھی یہی فرض ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے دعا کریں. یونیورسل سچائی تو نہیں بدلتی، بہرحال ایک دوسرے پہلو سے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ میرا رول کیا ہے. ان صاحب کو خالد ذہن ہو کر انہوں نے صرف دعا کی، اس کے بعد کچھ بھی نہیں کیا جو لگتا ہے. اگر میں غلطی پہ ہوں تو مجھے بتا دیں. پہلے تو میری تعلیمات ہیں جن کو سمجھنا ہے، یہ پہلے نمبر پہ. دوسری تعلیمات کا درجہ یہ ہے کہ اس کو ریئلائزیشن کرنا ہے، جڑ پکڑنا ہے دل کے اندر. تیسرا پھر اٹھ کھڑے ہونا ہے خدا کی منشا کے لیے. یہ تیسرا مددگار بننا ہے. یہی ہمارا وعدہ لیا جاتا ہے جب میں بیعت لیتا ہوں. بس ان 3 سفر کے اندر کسی بھی زندگی کے موڑ پر روحانی حصے کھل جاتی ہے. یہ میں نے تمام اپنے ہزاروں ممبروں بھی کہا، اور یہ خدا نے بھی کہا مجھ سے کہ ان 3 چیزوں کے کرنے کے بعد، مددگار بننے کے بعد، خوشخبری کو پہنچانے کے لیے اور اپنی زندگی کو قربانی کے لیے رکھنا، بس اس زندگی کے اندر ہی روحانیت ایک دفعہ دکھائی نہیں دے گا، بلکہ مشاہدات، سفر اور تجربات کی ایک دنیا کھل جائے گی. جی محترم، میں یہاں پہ تھوڑی سی عرض کرنا چاہوں گی کہ آپ ایک اور جگہ پہ کھڑے ہو کر منظر کو دیکھ رہے ہیں اور بیان کرنے والا شخص ایک اور جگہ سے منظر کو دیکھ رہا ہے. آپ نے کہا کہ انہوں نے کیا کیا، بس صرف دعا کی، مددگار نہیں بنے، میری تعلیمات نہیں پڑھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے چاہا کہ انہیں پتہ تو چلے کہ اے خدا، یہ جو شخص اتنے بڑے بڑے کلیمز کر رہا ہے کیا یہ تیری طرف سے ہے بھی یا نہیں. تو اگر انہیں کوئی اشارہ ہوتا تو پھر انہیں یقین آ جاتا کہ ہاں بھئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کی تعلیمات پڑھے. ہر کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوتا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ان کو بکس اویلیبل نہیں ہوتی، یا ان کو وہ پڑھ لکھ نہیں سکتے، یا وہ انگریزی نہیں پڑھ سکتے، یا بعض اردو بھی نہیں پڑھ سکتے. تیسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ پھر اسے چاہیے کہ وہ مددگار بنے. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں، وہ سب کرے گا تو تب وہ ہوگا. مددگار تو وہ تب بنے گا جب وہ تعلیمات کو سمجھ لے گا اور اسے یہ یقین ہو جائے گا کہ یہ شخص خدا کی طرف سے ہے، یہ سچا ہے اور اس کی یہ تعلیمات ہیں. تو اس کے بعد وہ مددگار بننے کی بھی سوچے گا. اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے اندر کون سی صلاحیت ہے جس سے وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے. پلیز اس کا بھی جواب دیجیے.
یہ خدا کا اختیار ہے، اور اس اختیار کو ہزاروں مرتبہ ہم نے مشاہدہ کر لیا ہے کہ کچھ لوگ آتے ہیں، ابھی کتاب بھی نہیں پڑھی، جو میں کہہ رہا تھا وہ کتاب پڑھنے سے مراد یہ تھی کوئی اور پڑھ کے سنا دے انہیں، لیکن اس تعلیم کو دل میں اپنے جگہ دے دیں، کہنے کا مقصد یہ تھا۔ اس کا مشاہدہ یہ ہے کہ خدا کا اختیار جو ہے وہ خدا کے پاس ہے، میرے پاس ہوتا تو میں اس کو ابھی دکھا دیتا۔ ایسے ہزاروں مرتبہ ہوا ہے کہ لوگ یورپ سے آئے اور آ کے ابھی دعا کی جنگل میں، تو خدا سامنے آ گیا۔ اب یہ خدا کا اختیار بتا رہا ہوں میں۔ آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہر جگہ پہ میں اپنا اختیار جو ہے، خدا کا اختیار میں استعمال کروں، یہ نہیں ہوتا۔ پھر ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے صبر کے ساتھ چلے اور مدت دراز بیت گئی، کچھ بھی دکھائی نہیں دیا، تو پھر وہ چھوڑ چھاڑ کے پرانی دنیا میں نہیں چلے گئے، یا یہ کہ وہ تو ملتا ہی نہیں جی اب ہم کیا کریں، کیونکہ خدا کی نگاہ تواتر کے ساتھ روح پر ہے، دل پر ہے، تو یہ اس کا اختیار ہے کہ وہ کون سا وقت انمول اور ویلیویبل ہے اس شخص کے لیے۔ لیکن ایک بات تو اس نے آسان کر دی نا، کہ اب میں ملتا چلا جاؤں گا، اور یہ واقعات ہمارے مشن میں ہو رہے ہیں، یعنی اس نے کوئی 19 نبی بنا دیے اب، اور ہزاروں ممبروں میں سے بھی بہت سے ایسے ہیں جو مشاہدات کرتے جا رہے ہیں۔ تو میں اپنا اختیار استعمال کر رہا ہوں، یہ تعلیمات ہیں، تھوڑا سا صبر کرو، تو اس کے بعد ان تعلیمات کے اندر ہی آپ کو وہ مل جائے گا۔ تھوڑی سی ایک زندگی چاہیے خدا کے لیے، قربانیوں کے لیے، اور اگر وہ نہیں دکھا رہا یا نہیں کوئی اشارہ کر رہا، تو بھئی میرا تو یہ کام نہیں ہے کہ میں جا کے اس کو کہوں کہ وہ شخص اشارہ مانگ رہا ہے، اس کو اشارہ دے۔ ہم نے بڑا کچھ دیکھ لیا اس مومنٹ کے اندر، کیسے وہ ملتا ہے۔ جی محترم، ایسا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ خدا کا اختیار ہے، میرا اس میں کوئی اختیار نہیں۔ بات یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ کسی کو کوئی غیر معمولی ڈیوٹی اس کے سپرد کرتا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ کو مسیح الزماں بھی بنایا، اپنا دل بھی بنایا، نئے دور کا آدم بھی بنایا، نبی بنایا، سب کچھ بنایا، تو جس کو اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ فائز کیا جاتا ہے تو آف کورس اس کو کوئی اختیار بھی دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک معمولی سا آدمی جو پولیس میں بھرتی ہوتا ہے تو پولیس اس کو، ڈپارٹمنٹ اس کو ایک وردی بھی دیتا ہے، کوئی چھڑی دیتا ہے، جوتے دیتا ہے، تھوڑا اختیار دیتا ہے، وہ لوگوں کو کے اوپر اپنا اختیار استعمال کر سکتا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو وہاں پہنچ کے کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کے اس سے کاغذات طلب کر سکتا ہے، لوگوں کی لڑائی جھگڑا چھڑا سکتا ہے، اور بہت کچھ کر سکتا ہوتا ہے نا۔ اگر وہ بھی عام آدمیوں جیسا ہو تو میرا مطلب ہے کہ اس کو پولیس ڈپارٹمنٹ میں، چاہے وہ ایک معمولی سا سپاہی ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ بھی اپنا تھوڑا سا انفلوئنس استعمال کر سکتا ہے۔ تو پھر جس کو خدا تعالی اتنا بڑا درجہ دے تو آخر اس کو کچھ نہ کچھ اختیارات بھی دیتا ہوگا۔ اب میں باقی بات اگلی آڈیو میں کرتی ہوں۔ اب دیکھیں، رسول اسلام جو تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس کئی دفعہ لوگ کہتے تھے کہ جی آپ میرے لیے اس چیز کے لیے دعا کریں۔ ایک وہ غریب سا صحابی تھا، اس کو بہت زیادہ تھا، بار بار وہ کہتا تھا کہ میں بہت غریب ہوں، میرے لیے آپ دعا کریں۔ تو آپ نے فرمایا کئی دفعہ کہ نہیں، جس میں خدا نے رکھا ہے وہی بہتر ہے، لیکن اس کا اصرار دیکھ کے آپ نے پوچھا کہ تجھے کیا کس قسم کا مال چاہیے؟ تو اس نے کہا مجھے بھیڑ بکریاں جانور وغیرہ، کیونکہ اس زمانے میں یہی بہت بڑی چیز تصور ہوتی تھی۔ تو اس کے لیے دعا کی، اور پھر وہ مال اتنا بڑا کہ پوری وادی جو تھی اس کی بھیڑ بکریوں سے بھر گئی۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ پھر مال اس کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوا، لیکن بہرحال
لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی زبان سے کوئی بات نکلے گی تو پوری ہو جائے گی، وہ ہمارے لیے دعا کریں گے تو ہمیں خیر و برکت ملے گی اور وغیرہ وغیرہ. اور کئی لوگ ایسے تھے جن کے سینے پہ ہاتھ پھیر کر ہی مطلب ان کے دل میں خدا کی محبت داخل کر دیتے تھے وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی باتیں ہیں. تو ظاہر ہے لوگوں نے یہ باتیں سنی ہوتی ہیں تو وہ توقع کرتے ہیں کہ ہم ایک کلیمنٹ نبوت کے دعوے دار کے پاس جا رہے ہیں اور ہم اس کی دعوے جات پر ایمان لانا چاہتے ہیں تو ہمیں کچھ تو حاصل ہو. اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ بہرحال جو خدا کی طرف سے آتے ہیں وہ بھیڑ بکریوں کے لیے نہیں آتے بلکہ خدا کا پتہ بتانے آتے ہیں. اچھا، اب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کا اختیار کیا ہے. میرا اختیار یہ ہے کہ یورپ میں ہزاروں لوگوں نے یہ مشاہدات کر لی ہیں، میری ان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، نہ وہ مجھے ملے، کیونکہ کتابیں یورپ میں دی جا رہی ہیں تو نہ جانے کتنے کے ہاتھوں لگتی ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ میں آیا اور میں نے آ کے ان کو خدا سے ملا دیا. اختیار تو میرا بہت ہے. جہاں بھی زمین زرخیز ہوگی وہاں بیج اور پھل آوے ہی آوے. میرا اختیار تو پھر اتنا بڑا ہے کہ آہستہ آہستہ لوگ نبی بنتے جا رہے ہیں. یہ تو اختیار کسی کا نبی کا بھی نہیں تھا، بلکہ ایک اگر آ بھی جاتا تو ان کا منہ جو سے آیا ہے، یعنی کہ اتنا تھوتا بن جاتا تھا ان کا. تو مثال دے دیں، اگر کسی نبی کے زمانے میں اس نے ایک دوسرے نبی کو قبول کیا تو میرے ساتھ تو وعدے پورے کرتا جا رہا ہے وہ. تو جہاں بھی زمین زرخیز ہوگی ضروری نہیں کہ میں وہاں پہنچوں، خدا ان سے ملتا جا رہا ہے. تو ایک شخص کی مثال لینا اسے چاہیے کہ تھوڑا سا سفر کرے خدا کے ساتھ، یعنی کہ وہ آئے اس نیت سے ہے کہ کچھ دکھایا جائے. اس طریقے سے روحانیت نہیں کھلتی. روحانیت کھلتی ہے جب تعلیمات اثر کر جائیں اور وہ جو دوسرے ہیں نا وہ بوریاں وغیرہ ملبوں کی وہ جو بکھیرے ہیں وہ نکلیں ذرا اندر سے باہر، تو خالص ذہن ہو کر جیسا ان صاحب نے کہا تو پھر آئیں اور تھوڑا سا صبر بھی کریں. تو جیسے یورپ میں مل جاتا ہے اور میں پہنچ جاتا ہوں، ان کو بھی مل جائے گا. جی محترم، ایسا ہے کہ اب دیکھیں نا، خدا کے فرستادہ کا تو رول یہ ہوتا ہے کہ وہ روحانی لحاظ سے کمزور اور لاچار لوگوں کی مدد کرے، ان کو روحانی ان کی جو بھوک پیاس ہے وہ دور کرے. کیونکہ آپ جب بھی آتے ہیں گروپ میں تو آپ یہی کہتے ہیں وہ لوگ جن کو روحانی لحاظ سے کوئی بھوک پیاس ہے وہ آئیں تو میں ان کی روحانی بھوک مٹاؤں. اب بات یہ ہے کہ جو بھوکے ہیں ان کی تسلی تو تبھی ہوگی جب ان کے پیٹ میں کچھ جائے گا. اب آپ لاکھ کہتے رہیں کہ یورپ میں اور انگریزوں میں اور یورپین لوگوں میں بہت سے لوگوں کو خدا مل گیا. اب جس کے پیٹ میں دانا جائے گا وہ تو کہے گا ہاں بھائی میرا پیٹ بھرا ہے، جس کے میں نہیں گیا تو وہ تو لوگ اس باتوں سے خوش نہیں ہو سکتا کہ 18-19 نبی آ گئے اور اس طرح لوگوں کے اوپر خدا ظاہر ہو رہا ہے، بلکہ وہ تو اور زیادہ جس کو کہتے ہیں احساس محرومی کا شکار ہو جائے گا. تو کیونکہ اسے یہ کہنے سے کہ تمہارے اندر یہ خرابی ہے اس لیے تمہیں نہیں مل رہا، اس لیے تمہیں کچھ نہیں دکھ رہا، تو ایسا تو میرا خیال ہے کہ نہیں کہنا چاہیے. اس کے ساتھ شفقت کا سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ آخر طبیب کے پاس مریض ہی آتے ہیں نا. اگر وہ پہلے ہی صحت مند ہوں تو پھر وہ طبیب کے پاس جائیں ہی کیوں، انہیں کیا تکلیف ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایک مذہب کو چھوڑ کے دوسری طرف ہجرت ہوتی ہے یہ کوئی کھیل نہیں ہوتی. اگر کوئی آپ کی طرف اس طرح توجہ سے بھی آتا ہے کہ چلو میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ جو شخص کلیم کر رہا ہے یہ کیا کہتا ہے، تو وہ بہت بڑا کام کر رہا ہوتا ہے. آپ کو اس کی صحیح پر نظر ڈالنی چاہیے شفقت کے ساتھ، نہ کہ اس کو ڈانٹنا چاہیے.
بہت سے لوگ ہیں ایشیا میں بھی، بلکہ ہم ٹیسٹامونی ان کی بتاتے رہتے ہیں. نہ ہماری ملاقات ہوئی اور انہوں نے خدا کو دیکھ لیا، مشاہدات ہوئے. اب ہر شخص کے لیے، ہر شخص کے دل کی نوعیت اور دل پہ نگاہ رکھنے والا جو ہے وہ خدا کی ذات ہے. میں پھر آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو یہ نہیں کہ یہ جو ایک آپ کیس سامنے رکھ رہی ہیں، بہت سے لوگ ہیں جن کو خدا ملا، انہوں نے دعا کی، خدا نے بتا دیا ان کو. تو اس شخص کو صبر کے ساتھ تھوڑا سا اور چلے. تو ایشیا میں بھی بڑے لوگ ہیں، بلکہ کہیں گی تو میں اس کو کہہ دوں گا کہ وہ دکھا دیں. ان کی تحریریں، ان کے الفاظ ہیں کہ ہم نے دعا کی اور حق تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ مسیح الزماں کون ہے اور میں کون ہوں. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ دانشانوں کی بات نہیں ہے، بس یہ ہے سفر دل کا. کسی کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑتا ہے اور کسی کو پہلے مل جاتا ہے. لیکن اس سفر کے اندر کچھ چیزیں اور بھی آ جاتی ہیں. صرف یہی نہیں کہ ہر کوئی شخص آئے اور کہے کہ ذرا بتا دکھا، اور یہ خدا پہ لازم ہے کہ وہ بتائے اور دکھائے. محترم زاہد خان صاحب، آپ کی لوگوں کی بات چیت چل رہی ہے اور بہت ہی زیادہ علمی ڈسکشنز ہو رہے ہیں سر. بیچ میں کچھ بھی کہنا اور سننا بنتا نہیں ہے. بٹ میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے اس درمیان میں کہ جو 16-17 نبیے آپ لوگوں نے بنائے ہیں، مطلب خدا نے بنائے ہیں آپ کے ذریعے سے، تو پہلے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور کچھ لوگوں سے ہم نے بات چیت بھی کی تھی پیور ڈسکشن گروپ میں. تو آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے، ان بٹوین ہی کر دوں کہ ان لوگوں سے پلیز ہماری بات چیت ارینج کرائیے سر. جب ان کے پاس ٹائم اویلیبل ہو تو بہت خوشی ہوگی، تاکہ ہم بھی ان سے روبرو ہوں اور دنیا تک ان کی تعلیمات پہنچے. شکریہ. آپ ہی لوگ جاری رکھیں. شکریہ سر. ان انبیاؤں نے میری تعلیمات اور کتابوں میں بتایا ہے کہ جب ایک سفر لمبا ہو جائے اور اس کے باوجود سوسائٹی ان کو موقع نہ دے کہ وہ تعلیمات بتا سکے جن کے لیے ایک جیون دے دیا، تو لازمی بات ہے غصہ آ جاتا ہے. یہ کون سی بڑی بات ہے؟ غصہ تو اس سفر کے اندر مجھے ہی بڑا آتا تھا، لیکن وقت نے کندن کر دیا. میں نے دیکھ لیا کہ یہ سفر غصے کے اندر ہمیشہ کام خراب ہو جاتے ہیں. تو وقت نے اور خدا کی ہدایات نے مجھے کہ میرا کام جو ہے یہ تعلیمات کو پیش کرتا رہوں. اگر اس صدی کے انسان قبول نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، آنے والی صدی جو ہے وہ خدا والوں کی ہوگی. تو غصہ تو آتا ہے، یعنی کہ منافق تو نہیں بن سکتا انسان. میں ایسا کرتا ہوں کہ کوئی کوشش کرتے ہیں کہ ہر ہفتے ایک شخص جو ہے وہ آپ کے سامنے آ کے بتایا کرے اپنے مشاہدات اور وہ سفر اور کیسے اس کو خدا ملا جب وہ ان تعلیمات پر توجہ دی، حتیٰ کہ میرا کوئی واسطہ بھی نہیں تھا ان کے ساتھ. تو میں یہاں پہ کوشش کرتا ہوں اور کچھ عرصے کے بعد کام اور آسان ہو جائے گا، کیونکہ ہم لسٹ بنا رہے ہیں کہ ہر شخص اپنے مشاہدات اور تجربات پیش کرے جو اس کے خدا کے ساتھ ہوئے ہیں. تو خدا نے چاہا تو اس پروگرام کو ہم پھر شروع کریں گے. جی محترم، ایسا ہے نا کہ اگر استاد غصہ کرے تو یہ استاد کی کمزوری ہوتی ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ خود صحیح طرح سے سمجھا نہیں پا رہا اور یہ بات نہیں سمجھ رہا کہ طالب علم کا کیلیبر کتنا ہے.
مجھے ایک کسی استاد کی بات یاد آ رہی ہے کہ وہ ایک طالب علم پہ انہوں نے غصہ کیا ایک دفعہ صرف، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی جو آٹو بایوگرافی لکھی اس میں انہوں نے کہا کہ میں اس پر ہمیشہ شرمندہ رہا، کیونکہ جب میں اس کو ایک بات سمجھ نہیں آتی تھی وہ بار بار پوچھتا تھا، حتیٰ کہ میں نے غصے سے اس کو جھڑکا تو وہ کہنے لگا کہ سر آپ اتنا غصہ کیوں کرتے ہیں، آخر میں آپ سے نہیں پوچھوں گا تو میں کس سے پوچھوں گا، آپ میرے استاد ہیں، اگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا تو کسی اور طریقے سے مجھے سمجھائیں کہ مجھے سمجھ میں آ جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی زندگی میں اپنے آگے کبھی اتنا شرمندہ نہیں ہوا جتنا میں اس طالب علم کی بات پر ہوا، یعنی اس نے مجھے ریئلائز کرایا کہ آپ استاد ہیں نا، تو آپ کو غصہ کرنے کے بجائے کوئی اور طریقہ جو ہے وہ سوچئے۔ اس طرح اگر جو طبیب ہوتا ہے وہ مریض پہ غصہ کرنے لگے کہ تمہاری کھانسی بند کیوں نہیں ہو رہی، تم نے کھوں کھوں لگائی ہوئی ہے، دفعہ ہو پرے ہو کے بیٹھو، تو وہ مریض بیچارے پہ کیا گزرے گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ کچھ پیشے ایسے ہوتے ہیں یا کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں بہت ہی صبر برداشت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر انسان اپنے غصے پہ اپنے نفس پہ قابو نہ پا سکے تو وہ دوسروں کے دلوں پہ کیسے قابو پائے گا۔ ایسی بات نہیں ہے، ایسی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو اسٹیڈیم میں بیٹھ کے میچ دیکھتے ہیں، ایسے ہونا چاہیے تھا، یوں ہونا چاہیے تھا، ایسے کرو ویسے کرو۔ اور اسٹوڈنٹ کو بھی تو چاہیے نا کہ استاد پہ رحم کھائے، ترس کھائے، کبھی وہ ناراض بھی ہو جائے یا غصہ بھی کھا جائے۔ تو اصل بات جو ہے وہ یہ راہ پہ آ جانے سے واہ پہ آ جانے۔ آپ کا کبھی واہ پڑتا نا، وہ بھی بشر تھے، وہ بھی انسان تھے۔ ایک شخص چل رہا ہے 40 سال اور متوتر کے ساتھ ناکامی ہے اس کی زندگی کے اندر، اور اس پہ کیا کیا پہاڑ ٹوٹتے ہیں آپ کو کیا پتا۔ دور سے کھڑا کوئی اشارے کرے اور حوصلے دے، جس کی نیا ڈوب رہی ہے تو وہ تو یہی کہے گا کہ تم کیا ہاتھ سے اشارے کر رہے ہو۔ تو ہو جاتا ہے ایسا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ انبیاء 24 گھنٹے غصے میں ہوتے تھے۔ اب محمد عربی جو اسلام کے فاؤنڈر ہے، غصے میں بڑے غلط فیصلے کیے اور پھر راتوں کو روتے بھی تھے، معافی بھی مانگتے تھے۔ تو نوح کے ساتھ بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی دے بیٹھتے ہیں، تو ہو جاتا ہے اس سفر کے اندر، تو ہو جاتا ہے اس سفر کے اندر ایسا۔ تو انبیاء کے سفر بہت بڑے ہوتے ہیں، میں نے ان کی زندگیاں دیکھی ہیں، میں مسیح السماء ہوں، میں نے ماضی میں پہنچ کے دیکھے ہیں وہ سفر ان کے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کا یہ ہونا چاہیے، ان کے سٹینڈرڈ یوں ہونے چاہیے، ایسی نہیں ہے۔ تو جو لوگ اپنی زندگی کے تن من دھن کو، اپنی زندگی کو لگا دیں خدا کے حضور، ہو جاتے ہیں کوئی ایسے وقت میں کہ وہ ناراض ہو جائیں یا غصہ کھا جائیں، تو وہ ایک مثال یا 4 مثالیں سمجھ کے پکڑ کے بیٹھ جائیں گے بھئی ان کا صبر جو ہے وہ بے صبرے ہو گئے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ نبی بھی بہت باتوں میں کچے ذہن کے ہوتے ہیں، ان کو بھی پکے ہوتے ہوتے وقت لگتا ہے۔ کہیں ایسا نہیں ہوا کہ ادھر بیج بویا ادھر پھل لگ گیا ہے، تو آپ سارا کچھ اپنا کچے ذہن والوں پہ نہ ڈالیں کہ وہ تو ایسے ایسے ہیں۔ تو یہ جو آتے ہیں نا نبی، ان پہ بھی بڑا لگتا ہے وقت، پکا ذہن بنتے بنتے۔ کوئی ایک دن کے اندر درخت نہیں بن جاتا، نہ ایک دن میں پھل لگتے ہیں۔ تو یہ بیچارے بھی ادھر سے ہی آتے ہیں اور میں بھی ادھر سے ہی آیا ہوں۔
جی محترم، اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں ایک عام انسان جو ہوتا ہے اس کی زندگی میں بھی حسب خواہش تو کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. یہ دنیا کچھ اس طرح سے بنائی گئی ہے کہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہاں کسی کو بھی کچھ حسب آرزو نہ ملا، کسی کو ہم نہ ملے اور ہم کو تو نہ ملا. تو یہ دنیا اس طرح بنائی گئی ہے کہ ہر بندے کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی. کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد جو ہے وہ نیک ہو، فرما بردار ہو، اچھی تعلیم حاصل کرے، وہ نہیں کرتی. تو چیزیں مرضی کے خلاف ہوتی رہتی ہیں. تو ہر بندہ جو صبر کے ساتھ چلتا ہے وہ اپنے آپ کو صبر اسی طرح دیتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، ایک چیز میں نے چاہی، ایک چیز خدا نے چاہی. جو میں نے چاہا وہ نہیں ہوا، جو خدا نے چاہا وہ ہو گیا. تو یہ چیز اس کو ریلیکس کر دیتی ہے. تو اسی طرح انبیاء کو جب ان کے مشن میں جو حسب توقع کامیابی نہیں ہوتی تو وہ تو بہت زیادہ خدا کے قریب ہوتے ہیں. انہیں تو اپنے آپ کو یہ تسلی دینے میں ذرا سا بھی ٹائم نہیں لگنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، اگر خدا تعالیٰ فی الحال لوگوں کے دل میری طرف نہیں پھیر رہا تو اس میں کوئی حکمت ہوگی، اور مجھے اپنے راستے پر صبر سے چلتے رہنا چاہیے اور لوگوں کو حوصلہ دینا، ان کو مدد کرنا، ان کو روحانی لحاظ سے مدد کرنا، یہ سب کرتے رہنا چاہیے. کیا ایسا پاسبل نہیں ہے؟ اچھا، میں ذرا بات کھول کے بیان کرتا ہوں. وہ کسی نے لکھا بھی ہے کہ سیانے کہتے ہیں کہ ٹیمپر لوز کرنا کمزوری کی دلیل ہے. کیا یہ سچ ہے؟ تو آئیے ذرا میں آپ کو چھوٹا سا ٹور کرا دیتا ہوں. تو رات پڑھ کے دیکھ لیں گے خدا کا ٹیمپر ہر روز لوز ہوتا رہتا تھا. بات بات پہ خدا غصہ کھا جاتا تھا، پھر چھوڑ جاتا تھا، پھر آتا تھا. اور بنی اسرائیل نے اس کا ٹیمپر اتنا لوز کر دیا تھا کہ پھر اپنی قوم کو اپنے ہاتھ سے سبق بھی سکھاتا تھا. تو رات کا آپ کو تھوڑا سا سفر کرائیں تاکہ آپ کو بتائیں کہ خدا کا ٹیمپر بھی ٹھیک ہوتے ہوتے وقت لگا ہے. تو باقی میں اپنی بات بتا دیتا ہوں. اچھا، پہلے خدا کی بیٹے کی بات بتا دیں. اس کا ٹیمپر بھی ٹھیک ہوتے ہوتے کافی وقت لگ گیا. کبھی وہ اپنے ماننے والوں کو شیطان کہتا ہے، کبھی کہتا ہے میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا، ساتھ میں خدا کا بیٹا بھی کہتا ہے. تو کافی وقت لگ گیا. اس کا ٹیمپر بہت زیادہ لوز ہو جاتا تھا. تو اب میں کرتا ہوں اپنی بات. میں تو ٹیمپر لوز ہونے کا شہزادہ کیا بادشاہ ہوں، اور جس طریقے سے خدا نے مجھ پہ محنت کی میں سمجھتا ہوں یہ خدا تعالیٰ کا احسان ہے، اس کی محبت کا، کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جیسے آپ نے کہا نا کچا ذہن کو چھوڑ دیں، سارا کچھ ہی کچا کچا ہوتے ہوئے پکا ہوا ہے یہاں پہ، چاہے وہ سوچ ہو یا شعور ہو یا سچائی ہو یا دل ہو یا روح ہو یا کچھ اور ہو. تو عرض کرنا یہ ہے کہ دوسروں کی مثالیں کیا دوں میں اپنی مثال خود ہوں آپ کے سامنے. اچھا، پہلے خدا کے بیٹے کی بات بتا دیں. اس کا ٹیمپر بھی ٹھیک ہوتے ہوتے کافی وقت لگ گیا. خدا کا ٹیمپر اتنا لوز ہو گیا کہ ہارون کے، جسے نبی بھی کہا جاتا ہے، دونوں بیٹے مار دیے. بس ایسے کہ وہ نجور جلانے کے لیے آئے اور تھوڑی سی شراب پی ہوئی تھی. بس پھر کیا تھا، ہارون بہت یعنی کہ خفا، یعنی کہ بہت دل میں غم کیا کہ یہ کیسا خدا ہے. دوسرا موقع آیا تو خدا نے بنی اسرائیل کو ہی
زمین کے اندر دھکیلنا شروع کیا، تب موسیٰ اور یہ ہارون یہ وہ چلا کے جو برکتوں والا تیل تھا بیچ میں آئے، ورنہ خدا ان کو سب کو ہی مار دیتا۔ تو اگر کہیں گی تو اگلا پروگرام اسی پہ رکھ دیتے ہیں، میں بائبل اپنے سامنے رکھ لوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ خدا کا ٹیمپر کتنی دفعہ لوز ہوا۔ تو یہ بس وقت کی بات ہے، ان راگوں کو اپنے وقت پہ چھوڑو تو بہتر ہوگا۔ ہر وہ بھی ایک دور تھا، یہ بھی ایک دور ہے۔ تو کیونکہ آپ کے مشاہدات نہیں ہیں روح کی دنیا میں، آپ کا سفر نہیں ہے، آپ کو خبر نہیں ہے کہ روح کی دنیا میں ہوتا کیا ہے اور خدا کے معاملات کیا ہیں اور خدا کیسے کیسے سلوک کرتا ہے۔ اگر سمجھ لگ گئی تو 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ اگر کہیں گے تو اسی مضمون پہ میں آپ کو ایک سفر پہ لے چلوں گا۔ جی محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ٹیمپر کا تو قرآن پاک پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ بہت وہ غصے میں آ گئے تھے اور انہوں نے پھر وہ تختیاں بھی توڑ دی تھی جو انہیں آسمانی ہدایات ملی تھیں، اور اپنے بھائی کو بھی داڑھی اور سر کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا تھا۔ کچھ اس قسم کے واقعات پڑھے تھے میں نے قرآن کریم میں، تو اس سے اندازہ ہوا تھا کہ بہت جلدی ان کو غصہ آ جاتا تھا۔ میں موسیٰ کے ٹیمپر کی بات نہیں کر رہا میں خدا کے ٹیمپر کی بات کی ہے، اور آڈیو بھری ہے میں نے کہ خدا نے کیا کیا کیا۔ خدا کا ٹیمپر لوز ہوتا تھا موسیٰ کے ساتھ ساتھ۔ تو ذرا اس آڈیو کو پھر سنیں یا بعد میں سننا۔ خدا تو محبت ہے، اس میں شک کیا ہے، اور زندگی جو کائنات میں آئی اس کا وجود ہی محبت ہے۔ تو آپ خدا کے ٹیمپر کو ٹیسٹ کرتے جائیں، اور آپ کو کھلی چھٹی ہے ظلم کی، اور آپ جو چاہیں کریں، اور خدا سے یہ توقع رکھیں کہ بس خدا محبت ہی کرتا رہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ تو پھر اتنا بھی جان لے جیسے وہ رحیم ہے وہ حکیم بھی ہے، وہ پھر علاج بھی کرنا جانتا ہے۔ تو جس دور میں جس صورتحال تھی پھر اس سے وہ نمٹنا بھی جانتا ہے۔ اب یہ جو دور آ گیا ہے جس دور میں میں ہوں، تو جب میں نے وہ دل کی بازی جیت لی تو اس نے کہہ دیا کہ اب میری دنیا جو ہے اس کے وارث میرے محبت کرنے والے ہوں گے۔ تو اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ کیا آپ کے قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے؟ ذرا اس پہ بھی ذرا توجہ دینا۔ جو مجھ سے ملنا پسند نہیں کرتا میں بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا ہوں۔ Who do not like to meet me, I do not like to meet him۔ اچھا وہ کون سی وجوہات ہیں؟ وہ کل رکھ لیتے ہیں، ایسی کون سی بڑی بات ہے۔ ہمارا کام ہی یہی ہے، صبح شام۔ امیر فیضل صاحب، جیسے میں نے کہا ہے مغل اجالا صاحبہ کو کہ ہمارا کام ہی یہی ہے، صبح شام بولو، صبح شام ہرے کرشنا ہرے رام۔ تو آپ تو خوش ہو گئے ہوں گے ان الفاظوں پہ، بولو صبح شام ہرے کرشنا ہرے رام۔ تو کل سے پھر ٹیمپر پہ شروع کر دیتے ہیں۔ جی محترم، اصل میں نے وہ تو پورا آپ کا سنا تھا کہ آپ نے خدا کے ٹیمپر کی بات کی تھی۔ میں نے تو ویسے اس میں ایڈ کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ٹیمپر لوز کر جاتے تھے، اور وہ تختیاں جن پہ وہ احکامات لکھوا کر 40 دن کے بعد لائے تھے وہ بھی انہوں نے غصے میں پھینکی اور وہ ٹوٹ گئی۔ تو مطلب یہ تھا کہ
یہ سب کچھ بھی ہمارے سننے دیکھنے میں آتا ہے نا. ظاہر ہے ہم لوگ سب کچھ پڑھتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں. طالب علم جو ہوئے تو یہ خواہش ہوتی ہے. تو ضرور آپ اس پہ رکھیں کہ کس طرح انبیاء غصہ کرتے تھے، خدا تعالیٰ کس طرح غصہ کرتا ہے. ویسے یہ بات ہے کہ الحمدللہ ہم نے تو جتنی زندگی گزاری ہے، جب سے ہوش سنبھالا ہے، اپنے ساتھ اس کا ہمیشہ شفقت اور محبت کا تعلق ہی دیکھا ہے. ہمیں تو ایسا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. الحمدللہ اس کی طرف سے ہمیشہ کیئر، محبت، شفقت ہی دیکھی ہے. تو بہرحال لیکن یہ سب بھی جاننا چاہیں گے جو آپ بیان کریں گے، تو انشاءاللہ پھر کل ملتے ہیں، کیونکہ آج تو وقت پورا ہو گیا. جی ٹھیک ہے محترم، کل کا ٹاپک ڈیسائیڈ ہو گیا، تو انشاءاللہ پھر کل ملتے ہیں. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. آج میرا خیال ہے کافی سوال ایسے تھے جن سے آپ کو تھوڑا سا اریٹیشن ہوئی ہوگی. بہرحال ہماری معذرت قبول کیجیے. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. چلو ٹھیک ہے، پھر مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں سمجھا شاید وہ آڈیو آپ نے نظر انداز کر دی. تو ہاں وہ واقعہ لکھوا کے لے کے آئے تھے، لکھوا کے لے کے نہیں آئے تھے، خود ہی لکھ کر لے کے آئے تھے. وہ تختیوں پر بڑے علوم حاصل کیے تھے موسیٰ نے، بڑا آرام سے بیٹھ کر اور بڑی خوش دلی سے، اور یوں کہہ لو کہ 40 دن کی چھٹی گزار کے آئے تھے. کیونکہ نیچے تو وہ نہیں لکھی جاتی، وہاں تو روز ہی غصہ چڑھتا تھا. تو بہرحال کل بات کریں گے. بہت بہت شکریہ امیر فیصل صاحب، آپ کا بھی، مغل اجالا صاحبہ کا بھی، اور دیگر ٹیم، اور جو کچھ سوالات ہیں. اگر میں مطمئن نہیں کر سکا تو میری غلطی. اگر کسی کے دل میں بات اتر جائے اور خدا مل جائے تو پھر یہ خدا کی عنایات. بہت بہت شکریہ. بھائی کیا بات ہے، بڑے دل کے ساتھ. اور مغل اجالا صاحبہ، ان سے بھی 4-5 سوال کر لیں کشن اور رام کے متعلق، تاکہ ہماری معلومات بھی بڑھ جائے. جی محترم فیصل بھائی کی تو ظاہر ہے ملاقات نہیں ہوئی، نہ کرشن چندر جی سے، نہ رام صاحب سے، نہ کرشن صاحب سے. تو آپ کی تو ہوئی ہیں. آپ یہ بتائیں کہ کیا وہ لوگ بھی غصے کے تیز تھے؟ ایک دفعہ پھر میں دلی طور پر امیر فیصل صاحب کا بہت ہی شکر گزار ہوں، کیونکہ جب سے ہماری دوستی ہوئی، جب سے ہمارا ملن ہوا، آج تک ہمارے اور ان کے درمیان کوئی ایسی بات نہیں آئی جس سے کوئی ناپسندیدگی ہو یا ناراضگی ہو. بلکہ میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ یہ ہمارے اور امیر فیصل کے صاحب کے درمیان یہ پریم کی گنگا بڑے زور شور سے جاری ہے. اور ہم نے تو ان کو ایک عظیم انسان پایا، جو صرف جمہوریت پسندی کا دعویٰ نہیں کرتا، بلکہ ایسے ماحول میں رہنا بھی چاہتا ہے. تو ہمیں بھی بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو ہرے کرشنا ہرے رام تو ہے، تو امیر فیصل صاحب بھی زندہ باد، اپنی شان میں ایک نرالی مخلوق ہیں. جی محترم، اب ویسے تو پروگرام کا اختتام ہو رہا تھا، لیکن ایک سوال آ گیا ہے تو پڑھ دیتی ہوں میں آپ کے سامنے. آپ چاہیں تو آج جواب دے دیں، چاہیں تو کل دے دیں، ہم کل پھر لگا دیں گے. زاہد خان صاحب سے سوال. زاہد صاحب نے کچھ دن پہلے اپنے خدا کی تصویر لگائی تھی جو ایک انسان کی تصویر ہے. زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ بتائیں کہ آپ کے خدا کی پیدائش سے پہلے کائنات کی حالت کیا تھی؟ آپ کا خدا کب، کہاں اور کیسے پیدا ہوا؟ کہاں پرورش پائی؟ اس کے والدین کون تھے؟ اس کی رہائش اس وقت کہاں ہے؟ اس وقت کہاں ہے؟ ایک انسان کی حیثیت سے وہ کائنات کا نظام کیسے سنبھالتا ہے؟ آپ کا خدا
کتنی زندگی پائے گا آپ کے خدا کی وفات کے بعد کائنات کی حالت کیا ہوگی؟ یہ ایک ممبر کا سوال ہے۔ ہو رام کو تو چھوڑ دیتے ہیں، کرشن صاحب کی بات کرتے ہیں، کیا بات ہے، ان کا غصہ تو پھر عروج پہ ہوتا تھا، یوں سمجھ لیں کہ موسیٰ کے بھائی تھے، اور ہم رونا روتے ہیں محمد عربی صاحب کی 9 یا 11 12 13 بیویوں کا، تو کرشن صاحب نے تو 16,908 بیویاں تھیں ماشاءاللہ۔ کبھی ان کے متعلق بتاؤں گا کہ اور پھر بھی سبز دنیا میں، یعنی اچھی دنیا میں، اور بہت آ کے ملتے بھی رہے ہمارے ساتھ جنگل کے اندر، تو کیا بات ہے۔ بتایا تو بہت کچھ ہے ہم نے اپنی کتابوں میں، لیکن ان کے بچے پڑھا کریں گے میری کتابیں، اور وہ بہت آگے نکل جائیں گے، تو پھر آگے سے وہ تعلیمات بھی دیا کریں گے۔ تو کل کے لیے پھر یہی موضوع رکھ لیں کہ جو صاحب نے یہ سوال کیے ہیں، تاکہ ان کے سارے جوابات ہی دے دیے جائیں۔ تو اب تو وقت ختم ہو گیا۔ امیر صاحب، امیر فیصل صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ایکسٹرا ٹائم دے دیا، تو کل سے خدا نے چاہا، اور پھر مجھے خود بھی جانا ہے ابھی، تو جس موضوع پہ چاہیں گے آپ رکھ لیتے ہیں، تاکہ پھر خدا پہ بھی روشنی پڑتی رہے۔ خدا حافظ۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ کل ہم خدا تعالیٰ کے غصے پر بھی بات کر لیں گے، توریت وغیرہ کے حوالے سے، اور باقی آسمانی کتابوں کے حوالے سے، اور یہ جو سوال ہے یہ میں دوبارہ آپ کو پوسٹ کر دوں گی، تو اس پہ بھی بات ہو جائے گی۔ دونوں چیزیں کل پہ انشاءاللہ رکھ لیتے ہیں۔ فیصل بھائی، زاہد صاحب نے آپ کی تو بڑے کھلے دل سے تعریف کی ہے، ریئل فرینڈ اور پتہ نہیں کیا کیا آپ کو کہہ دیا، لیکن میرے سے وہ کچھ ناراض لگتے ہیں۔ محترم زاہد خان صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ اصل میں سر سچی بات یہ ہے کہ یہ مجھ امیر فیصل کی خوش نصیبی ہے کہ خدا تعالیٰ نے آپ جیسے لوگوں کو میرے دوست کے روپ میں کیا سر، اور مجھے فخر ہے ایسی دوستی پر کہ وقت کے ایک نبوت کے دعوے دار، وقت کے ایک خدا کا دل ہونے کے دعوے دار، اتنے عظیم شخصیت، اتنے جینیس، اتنے مائنڈڈ لوگوں سے، اور زاہد خان صاحب سے اسپیشلی میری دوستی کا شرف حاصل ہوا، تو اس کے لیے میں خدا کا بھی شکر ادا کرتا ہوں سر، اور خدا تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت، صحت و تندرستی کے ساتھ لمبی زندگی عنایت فرمائے۔ آپ تشریف لائے، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں پھر ملاقات ہوتی ہے سر۔ شکریہ، جزاک اللہ ونس اگین۔ مغل میم، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں سوال کیا ہی نہیں کروں گا کسی سے زیادہ کیونکہ جو لوگ سوال کرتے ہیں انہی میں پھر تنقید کے نشانے چلتے ہیں، تنقید کے تیر چلتے ہیں، اور بہت سے لوگ ناراض بھی ہوتے رہتے ہیں تو بیسٹ پالیسی ہے کہ سوال کرو ہی نہ بھائی، نہ کوئی سوال کریں گے، نہ کسی کی بھی اس کی فرقے کی کوئی بھی شکایت نہیں آئے گی تو یہ پروگرام مینیجر کا عہدہ بالکل صاف نظر آ رہا ہے کہ بہت ہی کانٹوں بھرا ہے۔ میں خدا تعالیٰ آپ کو مبارک کرے۔ فیصل بھائی، مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ فیصل بھائی، میرا خیال ہے میں ریٹائرمنٹ لے لوں۔ آپ پروگرام مینیجر کی پوسٹ ایڈورٹائز کر دیجئے اور کوئی نئے لوگوں کو بھرتی کر لیجئے پلیز۔
میرے خیال میں میم جہاں تک میں گروپس کی دنیا کو جانتا ہوں یا واقف ہوں، اس واٹس ایپ ورلڈ میں میری نظر میں یا میری نالج میں تو کوئی ایسا انشاءاللہ پروگرام مینیجر ہوا نہیں ہوگا ہماری اجالا مغل میم کے طرح کا یا ان کے برابر کا بھی یا ان کے نصف کوالٹیز کا بھی، اور اگر انشاءاللہ ملے گا بھی نہیں، اگر ہے کسی بھی گروپ کے پاس تو وہ سامنے آئے۔ سارے گروپس کو دعوت دی جاتی ہے کہ مغل میم جیسے پروگرام مینیجر وہ دکھائیں۔ شکریہ، اور خدا تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی مائنڈڈ بنایا ہے میم، خدا تعالیٰ آپ کا زندگی کو برقرار رکھے، آپ کو صحت و عافیت، صحت و تندرستی کے ساتھ لمبی زندگی عنایت فرمائے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ جیسی عظیم پرسنالٹی کا ساتھ ہمیں ملا ہے۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ فیصل بھائی مجھے تو لگتا ہے آپ کے گروپ کے کسی خونخوار ممبر کے ہاتھوں میں نے شہید ہو جانا ہے۔ نہیں میم، ایسا بالکل بھی پاسبل نہیں ہے انشاءاللہ۔ امیر فیصل بے شک ایک عاریہ سماجی میں جنم لیا ہے، لیکن مجاہدین کا ساتھ اتنا زیادہ ٹائم کا ہو گیا کہ انشاءاللہ مجاہدوں سے بھی بڑھ کے مجاہد ہیں۔ ایسا تو کوئی نظر میں سوچ بھی نہیں سکے گا انشاءاللہ۔ عمل دخل تو بہت دور کی بات ہے، اور ایسا ٹائم تو اب ختم ہو گئے میم، ایسے تو کسی کے سوچنے تک کی بھی انشاءاللہ طاقت نہیں ہے، باقی تو کیا۔ مغل میم وہ ٹائم کچھ اور تھے، یہ ٹائم کچھ اور ہیں۔ جب لیک رام کا قتل کر دیا گیا تھا، جب یہ کیا لکھا آپ نے فخر الدین ملتانی کو قتل کر دیا گیا تھا، اب ایسی چیزیں پاسبل نہیں ہیں، بالکل پاسبل نہیں ہیں۔ نیا زمانہ ہے، نیا دور ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔